बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है। मेरे साथ नासिर शिराजी साहब मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं CPGS सेंटर फॉर पाकिस्तान एंड गल्फ स्टडीज के। गहरी निगाह रखते हैं ईरान और गल्फ के ममालिक के ऊपर। चार पांच नासिर भाई डेवलपमेंट्स में आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आपका तजिया चाहिए होगा। पहला जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और मैं समझता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर शिफ्ट आ रही है, वो ये कि ईरान, चाइना, रशिया, इन्होंने एक फार्मली एग्रीमेंट साइन कर लिया है, एक पैक्ट साइन कर लिया है। गो के वो पैक्ट जो है सिर्फ मिलिट्री से ताल्लुक नहीं रखता, उसमें ट्रेड भी है, इकोनॉमी भी है, कल्चरल एक्सचेंज भी है। लेकिन इस मौके पे, इस टाइमिंग पे, मेरे ख्याल में ये जो पैक्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस सूरत में जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान तुर्की का पैक्ट भी जेर गौर है, सऊदी अरब के साथ साइन हुआ हुआ है, सोमालिया के साथ तुर्की ने साइन किया है, सूडान के साथ हमने साइन कर दिया है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है बनते हुए नजर आ रही हैं। नाजिर भाई, दूसरी अहम जो डेवलपमेंट है वो ये कि जो अमेरिका है उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ईरान ने ये क्लेम किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक्ची क्लेम करते हैं कि कई मरतबा अमेरिका ने उनसे राब्ता किया है बातचीत के लिए। आज जब प्रेसिडेंट ट्रंप से एक टेलीविजन एंकर पूछ रही थी कि आप बताइए कि क्या कोई आपने अल्टीमेटम दिया ईरान को, डेडलाइन दिए, तो उन्होंने कहा जी ईरान को पता है कि मैंने उनको डेडलाइन दी है बातचीत के लिए कि इस हद तक आप बात करें। इसके साथ साथ जो एक और की डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ स्ट्रैटेजिक पॉइंट से वेरी सेंसिटिव, चाइनीज सैटेलाइट ने जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का इस खत्ते में, उन सब की पिक्चर्स को पब्लिक कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान को उन्होंने टारगेट्स दे दिए हैं कि ये टारगेट्स हैं जहां पे आपने हिट करना है। जब आपने एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर लिया तो बाकी क्या रह जाता है, फिर अमेरिकन जितने भी टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो एक और सेंसिटिव खबर आ रही है वो ये कि अमेरिकन जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो मूव कर रही हैं आजरबाईजान की तरफ, और उसमें प्रॉब्ली डेल्टा की बात हो रही है कि डेल्टा जो उनकी स्पेशल फोर्स है और स्पेशल कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होती है, आजरबाईजान के अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब आजरबाईजान की अहमियत क्या है वो हम आपसे पूछेंगे इस मामले में। लास्ट खबर यह है कि ईरान के हवाले से जो फातमियून है अफगानिस्तान में, जो शियाइट्स ग्रुप है, पैरा मिलिट्री फोर्स है, वो मोबिलाइज होना शुरू हो गई है। तो ये चार पांच छह की डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा। अब नासिर साहब आप अपना तज्जिया दीजिएगा कि इस वक्त तक नोयत क्या है और ये मामला किस तरफ जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप खुद एक अथॉरिटी हैं। लेकिन मैं अपना इनपुट आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली बात मैं शुरू करता हूँ जो आपने आखिर में की, जिसमें आपने बाज ग्रोहों की और बाज कंट्रीज के अंदर बात बताई कि वो ईरान की सपोर्ट के लिए जो है वो खड़े हो रहे हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हम देखें कि ईरान के अलाइज कौन है रीजन में और उनका स्टांस क्या है, और अमेरिका के अलाइज कौन है और उनका स्टांस क्या है। तो अगर हम अमेरिका के अलाइंस देखें तो जितने ये गल्फ कंट्रीज हैं, खा वो यूएई है, KSA है, कतर है, और बाकी जो छोटे कंट्रीज हैं, उन्होंने वाजे तौर पे कन्वे किया है अमेरिका को भी और ईरान को भी कि वो अपनी सॉवरन जो उनकी टेरिटरी है, खा वो एरियल स्पेस है या उनका समंदर है या उनकी जमीनी वो सोवरेनिटी है, वो उसको अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे अगेंस्ट ईरान। ये बात उन्होंने वाजे तौर पे कही है। उसकी एक सादा सी रीजन ये है कि मैं नहीं कहता, चूंकि ईरान ने बड़ा वाजे स्टैंड लिया हुआ है कि जहां जहां पर अमेरिकन इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट है, क्योंकि ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को फेस कर रहा है। ये नॉर्मल थ्रेट नहीं है, इस वक्त एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। लिहाजा अल्टीमेटली वो भी अपना फुल यूज ऑफ फोर्स जो है वो करेंगे। और ये जो कंट्रीज हैं ये बहुत वल्नरेबल हैं, क्योंकि आपको पता है इनके अवामी हुकूमतें नहीं है। और दूसरा ये है कि इनका जो सिस्टम है वो सारे का सारा जो है वो डिपेंडेंट है कि बिल्कुल ट्रंक्विलिटी हो, पीस हो, लॉ एंड ऑर्डर हो और किसी तरह का अनरेस्ट ना हो। मैं नहीं कहता कि डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट भी अगर इनके अंदर मौजूद अमरीकी अड्डे निशाना बने तो उसका जो कोलैटरल डैमेज होगा वो इतना ज्यादा है कि समझे इनका सॉफ्ट इमेज तो गया, और ये दहाइयों नहीं खड़े हो सकते। ये तीनों चारों जो ममालिक हैं इस रीजन के, ये नहीं खड़े हो सकते। अच्छा। लिहाजा ये एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से वो न जाए रफ्तार न पाए मानदंड, वो अमेरिका के क्लचेस से भी नहीं निकल सकते। लेकिन वो बार बार रिपीटेड डिप्लोमेटिक एफर्ट कर रहे हैं और खुद अपनी बात ये कह रहे हैं कि हम अपनी जो सरजमीन है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ
آپ ایران کے ریجنل کنٹریز کی بات کریں، نان نیٹو کنٹری ہے ترکی، ترکی نے بھی یہی سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ گلف کنٹریز کی میں نے بات کر دی۔ عراق کے اندر اس وقت ویسے ہی جو ایران حکومت تقریباً آ رہی ہے، اور وہاں جس کو نامزد کیا گیا ہے وہ نوری المالکی کو، جو ایران کے بڑے قریبی حلیف سمجھے جاتے ہیں، اور وہ اس وقت فیورٹ ہیں وہاں کے سسٹم کے اندر۔ تو جب بارڈرز میں دیکھیں تو ایک کنٹری ایسا ہے کہ جو شاید انکنڈیشنل امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا، صرف ایک ہے تمام ایران کے بارڈر کی، اور وہ آذربائیجان ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ نمبر 2، دوسری طرف جو ایران کے الائز ہیں ان کی صورتحال کیا ہے؟ یہ بڑا ڈیفرنٹ کمپیریزن ہے۔ امریکن الائز، ناصر صاحب صرف ایک جملہ، معذرت میں آپ کو ٹوک رہا ہوں۔ آذربائیجان کے لیے رپورٹ یہ تھی کہ ترکی نے غالباً ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اس جھگڑے میں آپ نہ پڑیں اور آپ پیچھے رہیں اور نیوٹرل رہیں، چونکہ ماضی میں بھی جو آپ کا کردار ہے وہ بڑا واضح ہے، اس سے ریجن ڈیسٹیبلائز ہوگا۔ یہ رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ یہ درست ہے۔ اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سٹیبل اور بڑے کنٹریز ہیں نا، ان میں خود پاکستان بھی شامل ہے، اور اس میں ترکی بھی شامل ہے، اور عراق بھی۔ ان کو یہ ریلائزیشن ہے کہ اگر ایران میں کوئی بھی تبدیلی کا مطلب ڈس انٹیگریشن ہے، اور ڈس انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسپائرل آف انسیڈنٹ ہوگا، جس کو آپ کہہ لیں کہ ڈومینو ایفیکٹ آئے گا۔ اگر ڈومینو ایفیکٹ آتا ہے تو کون الٹیمیٹلی ہٹ ہوگا؟ ترکی ہٹ ہوگا، پاکستان ہٹ ہوگا، عراق ہٹ ہوگا۔ تو وہ تو کنونس ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آذربائیجان کی صورتحال تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ آذربائیجان اس پینک میں نہیں ہے، وہاں اس طرح کی کوئی علیحدگی کی موومنٹ جو ہے وہ نہیں چل رہی، اور آذربائیجان جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ کلوز ہے امریکہ کے اور اسرائیل کے، تو وہ شاید امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ کو آگے بڑھائے، اور یہی بات ہے جو ترکی نے ان کو کنوے کی ہے کہ جب یہ پورا خطہ انریسٹ کا شکار ہو جائے گا تو پھر کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ درست ہے کہ آپ کے علیحدگی کی کوئی موومنٹ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر سیف ہوں گے۔ یہ پھر پورا خطہ جو ہے وہ ری شیپ ہوگا اور ری سائز ہوگا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہ نیو مڈل ایسٹ کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کسی سائڈ سے یہ کھڑکی نہیں کھلنی چاہیے۔ یہ ہے ترکی کا اوپینین، چونکہ ترکی بہرحال صورتحال کو ریڈ کر رہا ہے۔ یہ آپ نے درست فرمایا۔ اب دوسری طرف میں نے امریکن الائز کی آپ کو بات بتا دی کہ امریکن الائز ایک آدھ کنٹری کے علاوہ، اور وہ ایک کنٹری بھی اوپنلی نہیں، باقی تمام کنٹری اوپنلی ریلیکٹنٹ ہیں کہ وہ کسی طور اپنی سرزمین، اپنے حدود جو ہے وہ ایران کے خلاف امریکہ کو نہیں دیں گے، باوجود اس کے کہ وہ امریکن ڈومین کے اندر ہے۔ یہ واضح بات کی ہے۔ یعنی ناصر صاحب اس میں تو یہ بھی ہے نا کہ سعودی عرب تو بڑی اس وقت انٹینس لابنگ کر رہا ہے امریکہ میں کہ یہ وار نہ ہو، دوسری طرف اسرائیلی بڑی اسٹرانگ لابی اس وقت وہاں پہ پریشر ڈالی کہ یہ وار ہو۔ ایسا ہی ہے، ظاہر ہے یہ جو سارا ایسکلیشن ہوئی ہے یہ تو اسرائیل کی ماں کے اوپر ہوئی ہے نا، یہ تو صرف اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے اور تو کسی کو سوٹ نہیں کرتا، حتیٰ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ امریکہ میں اس وقت جو ڈومیسٹک سچویشن ہے، 10% ڈالر کی پرائس میں ڈکلائن آ چکا ہے، اس کے ہاں اس وقت اقتصادی پینک ہے، ملینز لوگ ہوم لیس ہیں۔ آپ ذرا ان کی پارلیمنٹ، ان کی کانگریس کے اندر اور ان کی سینٹ کے اندر ذرا ڈیبیٹ سنیں، اس وقت پوری سوسائٹی پیرالائز ہوئی ہے، وہاں اقتصادی مشکل بہت شدید ہے، اور ایسی صورت میں آپ ٹریلینز آف ڈالر کی وار کا سائز کیا ہے یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ بلینز میں نہیں ہے۔ جو جنگ ہوئی تھی 8 ٹریلین ڈالر کا عراق اور افغانستان کا ایسٹیمیٹ ہے، اور وہ تو ملک نہیں تھے یعنی مزاحمت کرنے والے، وہاں تو کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، کوئی وہی مزاحمت تو مجھے بتائیں عراق کے اندر، وہ تو بالکل جیسے قالین لپٹا جاتا ہے، یہی صورتحال افغانستان کے اندر تھی۔ ایران تو ایسا نہیں ہے، یہاں سے تو مزاحمت ہوگی بڑی شدید قسم کی۔ اس کا مطلب ہے یہ ٹریلینز کا جو اقتصادی نقصان ہے یہ کنٹینیو کرے گا، آگے بڑھے گا، تو بڑی مشکل صورتحال ہے امریکہ کے لیے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں ایرانی الائی کہاں کھڑے ہیں، یہ بڑا دلچسپ کمپیریزن ہوگا ڈاکٹر صاحب۔ امریکن الائی ریلیکٹڈ ہے، اور امریکہ کو بحری بیڑا اور آرمڈا بھیجنا پڑا ہے، کیونکہ اسے الگ نیوٹرل بیسز چاہیے جو اس کے ساتھ کھڑے ہو، جن کے اوپر یہ والی بات نہ ہو کہ جناب ہم اپنی سوورینٹی کو آپ کے لیے نہیں کمپرومائز ہونے دیں گے۔ اب یہاں ایران کے الائز ہیں یمن کے اندر، ان کی ایکسپرٹیز کیا ہے کہ انہوں نے جنگ کی شدت کے دوران، نہ یہ کہ نارمل حالات میں، یعنی ان کے اوپر ویسٹرن الائنس نے اٹیک کیا ہوا تھا اور امریکہ اس کو لیڈ کر رہا تھا، برٹنز تھے، اسرائیل تھا، اس الائنس کے اٹیک کے باوجود انہوں نے 282 شپس کو جو ہے وہ ہٹ کیا، بعض کو پارشلی ڈیمیج کیا، بعض کو کمپلیٹلی ڈیمیج کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایلات کی پوری بندرگاہ انہوں نے بند کر کے رکھ دی اور اسرائیل کا اس سائڈ سے محاصرہ کر دیا۔ یہ ہے ان کی کیپیبلٹی
اور یہ ہے ان کا لیول آف کمٹمنٹ کہ انہوں نے ساری جنگ میں اپنے نقصانات کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا، بلکہ وہ اس طریقے سے کرے. ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے جاری کی ہے ویڈیو ان شپس کی جو انہوں نے ڈبوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پہلے تو چونکہ ہوا یہ تھا کہ ہیری ٹرومین آیا تھا، ہیری ٹرومین جو جہاز آیا تھا اس پر انہوں نے ملٹیپل پروجیکٹائلز کے ساتھ اٹیک کیا، جس میں ڈرونز بھی تھے، جس میں راکٹس بھی تھے، جس میں بیلسٹک بھی تھے، جس میں جو ہے وہ دوسرے میزائل بھی تھے، کروز بھی، اور پھر اس کے اندر ان مینڈ جو ہے وہ تھی بوٹس تھیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ زیر سمندر چلنے والے ٹارپیڈو ٹائپ چیزیں تھیں، یہ ساری کی ساری. اور جب یہ اتنے ملٹیپل جو فائرنگ ہے وہ مختلف سائٹ سے ہوئی اور بہت زیادہ ڈرونز تھے، تو سسٹم ہینگ ہو گیا، اور جب وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکا تو کچھ چیزیں عرشے کے اوپر جا کر لگی. پینک اتنا ہوا کہ وہ جہاز وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، F-18 جو ہے وہ لینڈ کرنے کی کوشش میں سلپ ہوا، گر گیا، اور ایک جہاز جو ہے وہ سیورل ڈیمیج ہو گیا، F-35. امریکہ بھی ڈرا کر گیا. انہوں نے اپنی لیول آف کمٹمنٹ شو کیا کہ وی آر دیئر، اور ود مور کیپیبلٹیز، ود مور لیول آف کمٹمنٹ. ایک بات عراق کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ لوگ رجسٹر کرا رہے ہیں کہ اگر ایران کی لیڈرشپ یا اب عراق کو ریلائزیشن ہوئی ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ ریلائزیشن ہے. عراق کے بارڈر کے اوپر آپ کے علم میں ہوگا کہ جتنے داعش کے لوگ کردوں کی قید میں تھے، وہ سارے کے سارے لوگ امریکنز نے ایئر لفٹ کیے ہیں اور ان کو اربیل وغیرہ بھی لے کے آئے ہیں. اربیل آزاد پاکستان کے اس علاقے میں ہے کہ جہاں امریکن ڈومیننس جو ہے وہ موجود ہے، چونکہ عین الاسد انہیں خالی کرنا پڑا ہے. اس کا مطلب ہے امریکنز کس کو دوبارہ لا رہے ہیں عراق کے اندر؟ داعش کو لا رہے ہیں. اور جو سیریا کی سچویشن ہے، چونکہ عراق کو کون ڈسٹیبلائز کرتا ہے؟ سیریا. تو سیریا کی سچویشن اس وقت ان کانفلکٹ ہے، آپ کو پتا فلوئڈ ہے، کانفلکٹ ہے، اور اس کا سپل اوور امپیکٹ کہاں آئے گا؟ انہوں نے اپنی بڑی فورسز لگا دی ہیں سیرین بارڈر کے اوپر، چونکہ انہیں پتا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ اس طرح کا ملیٹنسی، ٹیررزم اور انسرجنسی جو شروع ہو سکتی ہے جو داعش لیول کی تھی. لہٰذا وہ کس کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ اب انہیں سمجھ ہے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اگر ایران کو کوئی ہٹ کرتا ہے تو وہ نیکسٹ شکار وہ ہے، چونکہ ان کو پھر خطے میں بچانے والا کوئی نہیں ہے. لہٰذا وہ کھڑے ہو گئے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کیسکز علی نے، کتائب نے، جو بڑے بڑے گروہ ہیں، اس وقت پولیٹیکلی بڑے گروہ ہیں، انہوں نے واضح طور پہ لوگوں کو انلسٹ کرنا شروع کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں اس ریجن کے اندر امریکی مفادات کو ہم ڈائریکٹ ہٹ کریں گے. دے آر ناٹ ریلیکٹڈ ٹو شو دیئر آئیڈینٹی ایز ویل. ایک بات. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے کروشل سچویشن تھی لیبنان کی. لیبنان کی ریزسٹنس کے لوگوں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے ان کی لیڈرشپ کی گفتگو سنی ہے. انہوں نے کہا کوئی بھول جائے کہ اگر ایران پہ اٹیک ہوگا اور ہم نیوٹرل اور سائلنٹ رہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فرنٹ جو ہے وہ کھولنے کے لیے پورے طور پہ وہ تیار ہیں. اور یہی لینگویج آپ کو کہیں نہ کہیں فلسطین میں ملتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر وہ جو اسٹریٹجک الائز ہیں آئیڈیالوجیکل ایران کے، وہ مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کھڑے ہونے کے لیے آمادہ اور تیار. ان کو امریکہ کے اس پوسچر سے خوف زدہ نہیں ہوئے. جو امریکن ملٹری پوسچر ہے اس وقت، وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ریزسٹ کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہے. اب آگے بات تو یہ ایک آپ کو سچویشن جو کلیئر ہو گئی. اب بات یہ ہے ناصر بھائی، لیکن میں صرف اپنے ناظرین کی کلیئرٹی کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کنفیوز ہوں گے کہ داعش امریکہ تو داعش کے خلاف لڑتا رہا ہے، اسٹیٹمنٹس ہیں، تو داعش کس طرح سے امریکہ اس کو ڈپلائی کر رہا ہے. تو ان کے لیے دو ایویڈنسز ہیں. ایک کریڈل کی سٹوری ہے جو شرمین نے اس کو رائٹ اپ کیا کہ کس طرح سے داعش کو ایئر لفٹ کر کے افغانستان امریکنز نے پہنچایا، اور دوسرا جیک سلیون کی وہ ای میل ہے جو کہ اس نے ہیلری کلنٹن کو لکھی، جس میں اس نے کہا کہ القاعدہ از آر ایسٹ، تو لہٰذا یہ ایسٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. جی اگلی بات، اگلا اس پہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا. ایران، چائنا، رشیا کمپریہنسو ایگریمنٹ. جی تو ایک یہ جو آپ نے داعش والی بات کی، اس کو اور سادہ کر دیتے ہیں. جولانی صاحب کیا ہیں؟ ابھی چند دن پہلے تک تو ان کے اوپر آپ نے $100 ملین انعام رکھا ہوا تھا. وہ داعش کے سیکنڈ تھے، نیکسٹ ٹو چیف تھے، جو سیریا چیپٹر کو ہیڈ کرتے تھے. آج وہ آپ کے بہترین الائی ہیں. کیا یہ پروف نہیں ہے؟ آپ نے بات کی، میرا ریسرچ اتفاقاً میرا ایم فل کا تھیسس اسی پہ ہے. وہ سارے کے سارے وہ لوگ جو ابو غریب جیل کے اندر امریکن کنٹرول کے اندر تھے، وہ سارے کے سارے ٹاپ لیڈرشپ بعد میں ایمرج ہوئی بطور داعش کے. they were in close liaison اور انٹریکشن with اسرائیل اور امریکہ. ان کے جب طالبان میں بھی یہی ہوا، افغانستان کے طالبان میں بھی یہی ہوا ہے.
جب یہاں جو ہے وہ بشر الاسد کے خلاف موومنٹ چلی تھی تو ان کی علاج کہاں پہ ہو رہے تھے؟ حلب والوں کا، ایلیپو والوں کا، ان سب کی ٹریٹمنٹ تو اسرائیل کے اندر ہو رہی تھی. اور ایک گولی داعش نے، ایک گولی، اب میرا یہ چیلنج ہے، ایک گولی اسرائیل کی طرف چلائی ہے جو عالم اسلام کا دشمن ہے، جس نے غزہ میں جینوسائیڈ کیا، ایک گولی. لہذا وہ بہت واضح ہے وہ کس کے ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ نہیں کرتے. تو اب سچویشن تھوڑی اور آگے، اب یہ ہے کہ ایک بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اگرچہ امریکہ نے مزید شپس بھیجنے کا اعلان کیا ہے، یہ امریکہ کی پاور بھی ہے، ولنریبلٹی بھی ہے، اور یہ ان کا ہوم گراؤنڈ نہیں ہے. ایران 5800 کلومیٹر جو ہے وہ اس کی کوسٹل لائن ہے، انکلوڈنگ جو ان کے آئی لینڈز ہیں. 5800، ڈاکٹر صاحب امیجن کریں، سب سے قریب نزدیک ترین جو ان کا ہے وہ KS ہے 1800. اور ایران کے جو آئی لینڈز ہیں، یعنی آپ دیکھیں خطہ شروع ہوتا ہے تو ایران کے سامنے ایک طرف KS ہے، ایک طرف عراق، ایک طرف کویت، ایک طرف UAE، ایک طرف عمان، ایک طرف بحرین، ایک طرف قطر. اتنے ممالک گزر جاتے ہیں اور دوسری طرف اکیلا ایران. اتنی بڑی کوسٹل لائن انہوں نے 47 ایئر بلڈ اپ کیا ہے. تمام انہوں نے مختلف جگہوں پہ اپنے دکھائے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ زیر زمین جو اڈے ہیں وہ کیا ہے، زیر سمندر اڈے جو ہے وہ کیا ہے، اور ان کے پاس جو اسٹریٹجک ایریاز ہیں جیسے کہ لیسر تھم، گریٹر تھم اور مڈل تھم. پھر ان کے پاس ناصر صاحب یہ جو دکھانا ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ آپس کی بات ہے، یہ تو چیزیں چھپا کے رکھی جاتی ہے نا. اس کا مطلب کہ ایران کی جو ویپنری کی کریڈیبلٹی ہے وہ کم ہے، اس کو وہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال ہے ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی چل رہی ہے نا. امریکہ بھی تو اپنے چیزیں شو آف کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں پھر اس سائیکولوجیکل وارفیئر میں آپ کو چیزیں بیلنس تو کرنی پڑتی ہیں. اگرچہ ایران کی پریفرنس جو ہے ایسیمیٹرک وارفیئر ہے، لیکن ایک سیمیٹری بھی کریٹ کرنی پڑتی ہے کہیں نہ کہیں. تو اب آپ آ جاتے ہیں گلوب کے اوپر، جو آپ نے دو بڑے کنٹریز کی بات کی ہے. اگرچہ ایران کا جو ملٹری ڈاکٹرائن ہے وہ کلوز کوآپریشن کے اوپر تو ہے، خواہ وہ رشیا کے اوپر ہو یا چائنا کے اوپر ہو، لیکن ڈیپینڈنس نہیں ہے. یہ فرق بڑا امپورٹنٹ ہے، کلوز کوآپریشن بٹ ناٹ ڈیپینڈنس. یعنی وہ یہ سمجھتے کہ اگر سارے آپ کے خلاف ہو جائیں، یہ بھی آپ کی حمایت نہ کر سکے، ہاؤ یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور اون ٹیریٹری اور اپنی جو سوورینٹی ہے. تو آپ یہ نے دیکھا کہ پچھلی جنگ میں ایران نے تنہا لڑی ہے. نہیں ویسے یہ جو عمان کے پانیوں میں نیول ایکسرسائزز اس ٹائمنگ میں اناؤنس کرنا، یہ تو سگنلنگ ہے نا کہ اگر رشین، چائنیز اور ایرانی نیوی مل کر ایکسرسائز کریں گی. بہت بڑی سگنلنگ ہے. اس لیے سگنلنگ ہے کہ یہ ہائٹن ٹینشن کے دوران ہو رہا ہے اور ان کے جہاز چل پڑے ہیں. اب اگر یہ جہاز یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ جو جنگی مشقیں ہوں گی، اس کے دوران امریکہ کے لیے کوئی ملٹری ایڈونچر کرنا آسان نہیں ہوگا، چونکہ وہ عین ممکن ہے تینوں کے اوپر ہو جائے. اور یہ وہ ایریا ہے، یہ گلف آف عمان کہاں پر ہے؟ وہیں تو ابراہیم لنکن اس وقت اسٹیشنڈ ہے، ایگزیکٹلی اسی ایریا کے اندر، اس کے بالکل فرنٹ کے اوپر ہو رہی ہیں. تو بالکل یہ مسلس اپنے شو کیے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ایک اور میسج ہڈن چھپا ہوا ہے کہ اگر وہ اعلانیہ یہ ایکسرسائزز کر رہے ہیں تو انہوں نے غیر اعلانیہ طور پہ ایران کو ملٹریلی بہت سپورٹ کیا ہوگا اس کریٹیکل ٹائم میں. ابھی میں شاید جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایران کے ٹاپ جو ڈپلومیٹ علی لاریجانی ہیں وہ اس وقت رشیا پہنچ چکے ہیں اور ان کی شاید پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور پوٹن بہرحال کھلا کے چیزوں کو کر رہا ہے. چائنا پھر بھی تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے ڈیو ٹو دیئر سینکشنز پالیسی کہ ہماری جو کمپنی ہے وہ سینکشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن رشیا تو اس وقت شاید ایران سے بھی زیادہ ہیویلی سینکشن ہے. تو دے آر پلینگ اوپنلی، وہ بالکل ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں. تو میں یہ بھی ایک بڑا انڈیکیٹر. البتہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پروگرام میں یہ بتاؤں، مجھے وار بڑی لائکلی نظر آ رہی ہے. یہ کسی کی فیور میں نہیں ہے. ایران جنگ اوائڈ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. میں اب آپ کو انٹرنل بتاتا ہوں 4 ڈیمانڈز ڈپلومیٹک چینل سے ایران کو کنوے کی گئی. نمبر 1، آپ کا جو 400 kg کا آپ کا سٹاک پائل ہے 60% انرچ یورینیم کا، یا امریکہ کو دے دیں، یا امریکہ اس کو بائے کر لے، یا امریکہ اگر بائے بھی نہیں آپ کرنے دیتے یا دیتے بھی نہیں ہیں تو ایک تھرڈ کنٹری، خواہ وہ رشیا ہو جائے، خواہ وہ چائنا ہو جائے، کوئی ہو جائے، جس کے پاس اس کو رکھا جائے گا اور ایران کے پاس یہ انرچ یورینیم نہیں ہوگا. یہ فرسٹ ڈیمانڈ کی گئی ہے پری کنڈیشن کے طور پر ڈائیلاگ کے لیے، اور اس کے لیے میکسیمم پریشر کی ٹیکٹس یوز کیا جا رہا ہے نئے جہازوں کو بھیج کر. 2،
کہا گیا ہے کہ ایران کا جو میزائل پروگرام ہے ہم اس کو ختم نہیں کرائیں گے، لمٹائز کرائیں گے۔ ایران کا میزائل پروگرام جو ہے وہ اس کی رینج ہم وہ کریں گے کہ وہ 600-700 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ اسرائیل تک اپروچ نہ کر سکے، یہ دوسرا ہے۔ البتہ اس میں ایک ڈیمانڈ اور بھی کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ اس کا آرسنل جو ہے وہ ایران ختم کرے، اس کو بائنڈ اپ کرنے کا میکینزم دے۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیلسٹائن سے آپ وڈرا کر لیں، ہاتھ اٹھا لیں، آزاد فلسطینی ریاست کے مسئلے سے آپ ہاتھ اٹھا لیں۔ اور چوتھی ان کی ڈیمانڈ آئی ہے کہ یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ڈیولپ کیا ہوا ہے اس کی بھی حمایت آپ ٹوٹل ترک کر دیں، ان کو اپنے اپنے علاقوں کو خود دیکھنے دیں اور یہ کر دیں۔ یہ وہ چاروں وہ شرائط ہیں جو ایران کے لیے مینیجبل نہیں ہے، اور یہ پری کنڈیشن پوری نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب ہے ابھی ڈائلاگ کا راستہ باقی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ کیا جنگ شروع ہوگی؟ تو ظاہر ہے تباہی تو ہے، اس کا امکان ہے کہ جنگ شروع ہو، کیونکہ جو پوسچر ہے ان کا ایسا ہی ہے۔ میں نے کل ڈیٹا اکٹھا کیا تھا، میں مثلا آپ کو 4 چیزوں کا آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس وقت ایک ان کی کریٹ سے ایک جہاز ہے E-11A، یہ KS سے پہنچا ہے۔ یہ بیسیکلی فضائی مواصلاتی مرکز کے طور پر رول پلے کرتا ہے، اور یہ انفارمیشن ایکسچینج کرتا ہے، مختلف جو ایکٹیو زونز ہیں ان کے اندر انفارمیشن ایکسچینج کرنے کا رول پلے کرتا ہے۔ یہ وہ اسٹریٹجک جہاز ہے جو کسی بھی بڑے مارکے میں امریکہ کا آپ کہہ لیں اہم ترین وہ ہوتا ہے، اس کا پارٹ ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک دوسرا جہاز ہے RC-135، یہ قطر پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ الیکٹرونک سرویلنس کے لیے ٹاپ امریکن اس وقت جہاز ہے، یہ وہاں پر اس وقت اسٹیشن ہو چکا ہے اور یہ ایریا کے اندر ایکٹیو ہے۔ یہ ایکٹیو ہونا خود ایک مطلب ہے، دے ہیو سم ٹاسک ٹو ڈو، تو اس کا مطلب ہے کہ پریپیئرڈنس یہ کافی زیادہ ہے۔ پھر ایک E-3G سینٹری ہے، یہ کوآرڈینیشن کرتا ہے اسالٹ گروپس میں اور سرویلنس گروپس کے اندر، اور یہ 12 روزہ جنگ کے آخری دن جب امریکہ نے اٹیک کیا تھا ایرانی نیوکلیر انسٹالیشن کے اوپر، تو یہ جو ہے وہ 3G سینٹری جو ہے یہ وہاں پر آیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے ابھی ان کا جو نہر سویز کراس کر کے وہ آ چکا ہے US ایک گائیڈڈ ڈسٹرائر میزائل ہے ڈیلبرٹ، یہ بھی اس وقت تقریباً اس ایریا کے اندر پہنچنے والا ہے، یہ بھی ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک آخری آسپرے نام کا ایک جہاز ہے جو بوئنگ V-22 اس کو کہتے ہیں، یہ تقریباً عمان کے نزدیک ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے یہ بیسیکلی کیریج کرتا ہے، خواہ وہ ملٹری پرسنل کو کرنا ہو یا اکوپمنٹ کو کرنا ہو، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ بالکل عمودی پرواز کر سکتا ہے، جیسے ہیلی اترتا ہے نا، یہ ایسے اتر سکتا ہے، لیکن ہے یہ جہاز ہے اور یہ بہت ہیوی اکوپمنٹ جو اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے موجود ہیں، پلس CNN نے ان کے اپنے عملے کے لیے اسرائیل کے اندر ہوٹلز بک کر لیے۔ اب یہ سارے انڈیکیٹر ہیں، یعنی انہوں نے اپنی سافٹ پاور بھی اتاری ہوئی ہے، اپنی ہارڈ پاور بھی اتاری ہوئی ہے، تو دے آر ان اسٹیٹ آف الرٹنس، اور ایک پوری پریپیئرڈنس ہے کہ وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ ایسا ایران کے لیے شاید اسرائیل کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ نو اور نیور کا میٹر ہے، اور دے آر پشنگ ٹرمپ کو۔ اور ابھی جو ٹرمپ کی ایپسٹین فائلز کی کچھ اور چیزیں لیک ہوئی ہیں، ابھی جب آپ سے بات کریں، میں نے 5 منٹ پہلے آپ سے گفتگو شروع ہونے سے پہلے تازہ رپورٹ دیکھی، جسٹ شاید تازہ ہوئی، ان فائلز میں ایک ڈیٹیل ہے جس میں یہ ساری کیوں نہیں آ رہی، چونکہ جب آپ نے بلیک میل کر کے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو پھر ساری چیزیں نہیں آتی، تھوڑی سی آتی ہیں، جس سے پریشر تو بڑھ جاتا ہے تاکہ آپ اچھی بلیک میلنگ کر سکیں۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ مائنر ایج کی بچیاں اس کے حوالے سے سیکس پارٹیز کرنے کا جو اس رپورٹ میں ہے، ابھی صحیح یا غلط کی میں بات نہیں کر رہا چونکہ ہمیں محتاط رہنا ہے، تو رپورٹ یہ ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ پارٹیز کرتے تھے۔ پارٹیز تو چلے پھر بھی ہم کہیں چپ کر جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ کہ پارٹیز کے ساتھ ان میں سے ایک تعداد ان بچیوں کی مسنگ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ آیا ہے کہ either they were killed، تو اس کا مطلب ایک میسج جو ہے وہ ٹرمپ جس بلیک میلنگ نظریاتی طور پہ بھی وہاں کھڑا ہے، لیکن اگر آپ امریکن ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کے ناطے کہیں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہونے کی کوشش کریں گے، تو جو پیچھے ایک لابی ہے جس کو نیتن یاہو لیڈ کر رہا ہے، تو یہ لابی آپ کو دائیں بائیں نہیں ہونے دے گی۔ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اتنی محنت ایک اسٹیٹ نے کی ایپسٹین فائلز بنانے کے لیے، یعنی اس پورے کے پیچھے ایپسٹین کے پیچھے موساد کا جو نیٹ ورک تھا اور پوری دنیا کے جو گلوبل سٹیک ہولڈرز تھے ان کو انہوں نے ٹریپ کیا ہوا تھا تاکہ پورا گلوب ان کے کنٹرول میں ہو۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے انہوں نے امریکہ کو مینج کیا ہوا تھا۔ یہ بات میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ برنی سینڈر نے بھی یہ بات کہی، یہ بات جو ہے وہ میشائمر نے بھی کہی ہے۔ لہٰذا اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ وار گولز تو ان کے لیے اچیویبل نہیں ہے ایران کے اندر،
لیکن جو آپ کی پرسنل گرج اور انا ہوتی ہے نا، وہ منطق اور استدلال سے آگے چلی جاتی ہے. تو اس کا امکان موجود ہے کہ someone is pushing to the extent that Trump is involving in a major assault. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جو دوسری طرف کا پوسچر ہے جس کا آج آپ وہاں اشارہ بھی کر رہے تھے، وہ پوسچر بڑا ڈیفرنٹ ہے. ہاں ڈاکٹر قدیر اشارہ کر رہے ہیں، وہ پوسچر ڈیفرنٹ. ایک مرتبہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ایرانی لیڈرشپ نے یہ کہا ہو کہ وی ول respond with the appropriate use of force. ایک بار بھی نہیں کہا. ایک بار بھی نہیں کہا ہے کہ that will be a limited war. ہر بار جب امریکہ نے تھریٹ کیا تو ایران کی طرف سے جواب آیا وہ یہ ہے کہ نہ یہ وار لمیٹڈ ہوگی اور نہ ہی ہمارا ریسپانس جو ہے وہ جو ہے اپروپریٹ ہوگا. میں آپ کو علی شمخانی کے الفاظ بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہمارا ریسپانس وہ امیڈیٹ ہوگا، کمپریہنسو ہوگا اور انپریسیڈنٹڈ ہوگا. یہ علی شمخانی کے الفاظ ہیں. آپ کو پتا وہ ٹاپ ایڈوائزر ہیں ٹاپ لیڈرشپ کے. ٹھیک، یہ ان کے اپنے الفاظ. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایرانی جو اس وقت ان کا جو اپنا اسٹریٹجک پوسچر ہے وہ بھی کوئی سادہ نہیں ہے، وہ بڑا بھرپور اگریسو اس کے، چونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. البتہ اب یہاں پر جو ہے وہ لاسز کی ہم بات نہیں کر رہے. میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ اگر یہ ایسکلیشن جو ہے وہ ایک فل فلیج وار میں بدل جاتا ہے تو پھر یہ ایک لوکل وار نہیں رہے گی. اگر ایران کا تیل نہیں جائے گا تو کسی کا تیل نہیں جائے گا، یہ طے ہے. اور اگر یہاں سے نہیں جائے گا، ابھی یہ کہتے ہیں 20 سے 25% گلوبل انرجی ریکوائرمنٹ یہاں سے پوری ہوتی ہے. گلوب کا مسئلہ نہیں ہے، یورپ کا مسئلہ ہے. یورپ کی تو رشیا کے اوپر جو ڈیپینڈنس تھی وہ ختم یا مینیمائز ہونے کے بعد ان کی تو میجورٹی مور دین 50% یہاں سے پوری ہوتی ہے. یہ تو جب آپ پورا گلوب کرتے ہیں تو وہ 25% بنتا ہے. اگر آپ صرف یورپ کریں گے تو وہ تو بڑا میجر چنک ہے جو بن جاتا ہے. تو یورپ ایک بہت بڑے ڈائلما کے اندر ہے، یورپ ایک بڑی مشکل کے اندر ہے. تو بہرحال ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں جو ہے وہ ون ون سچویشن تو کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ جو ایسکلیشن ہے یہ ایک بڑے بحران کی طرف جو ہے وہ یقینی طور پہ لے کے جا سکتی ہے. اور اس بحران میں بہرحال آگے باقی جو ممالک ہیں وہ اس کا نشانہ بن سکتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم امیڈیٹ ٹارگٹ نہیں ہیں لیکن دے آر الٹیمیٹ ٹارگٹ. ناصر شیرازی صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ کی بات کا لب لباب اس طرح سے ہے کہ ایران جنگ چاہتا نہیں ہے اور یہ امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو دونوں کے لیے بڑا سیریس ڈیمیجز ہوں گے، اور جو ابھرتی ہوئی نئی طاقتیں ہیں ان سے بہرحال ان کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن خطے کے اندر جو باقی مڈل رینج پاور ہیں، جو ایک نیا سیکیورٹی آرڈر کریٹ جنہوں نے کر دیا ہے، جس کے وقت اوپر ہم تفصیلاً بات کریں گے کسی وقت میں، وہ آرڈر یہ بتاتا ہے کہ وہ اس طرح کی نوعیت سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے. تو لہٰذا جو کچھ ہوگا وہ ابھی ہوگا اس کو بچانے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے انویسٹرز نے عمان، قطر، ترکی، سعودی عرب، ایون پاکستان کے جو فارن منسٹرز ہیں انہوں نے عباس عراقچی صاحب سے رابطہ کیا اور ڈپلومیٹک حل کی بات کی. بلکہ ترکی کی میں سن رہا تھا، حقان فدان جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارے برادر ایران ہے اس کو نیگوسیشن کے لیے پورا پیکیج نہ دیں، پہلے صرف نیوکلیر پہ بات کریں، 1 by 1 ایشو پہ ہم لے کے چلیں گے. تو بجائے وہ یعنی امریکہ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ ریزسٹنس کو بھی سپورٹ ختم کریں، فلسطین سے بھی پیچھے ہٹ جائیں، اپنی یورینیم بھی دے دیں اور میزائل بھی کم کر دیں اس کی رینج کو. تو یہ سارا ممکن نہیں ہے ایرانیوں کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، بیکاز انہوں نے پبلک کو بھی منہ دکھانا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے نیوکلیر پہ اور پھر 1 by 1 اس طرح سے لے کے چلے. دیکھیں ڈپلومیسی کیا رنگ دکھاتی ہے، مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ کے کہنے کے مطابق موسٹ لائکلی یہ ڈپلومیسی اس کو مینج نہیں کر پائے گی اور الٹیمیٹلی وار کی طرف کہانی جا رہی ہے. یہ سچویشن فلوئڈ ہے لیکن سو فار جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں یہ ایسکلیشن کی طرف ہی بڑھ رہی ہے. وہ جو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک عموماً وہ شاعر نے کہا تھا کہ گھر سب کے چلیں گے، ہوا کسی کی نہیں. یہ ذہن کہ اگر ایران جو ہے وہ اس کا شکار ہوگا نا تو اس سے باقی کوئی بھی ملک بچ نہیں پائے گا. ایک بڑا ہینیس ایجنڈا ہے جو پھر آگے بڑھے گا. اللہ کرے ریشنلٹی جو ہے وہ پریویل کرے. انفیکٹ امریکہ بڑی پار ہے، اس کو ریشنلٹی دکھانی چاہیے. اس میں رشینز اور چائنیز بھی انوالو ہونے جا رہے ہیں. بہرحال ناظرین، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. ناصر شیرازی صاحب کو اور ناچیز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.